अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इज हार्डली अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जब लगता है कि कुछ खबरें नहीं आ रही और सडनली खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। कल चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू आज हर खबर की और हेडलाइन की जीनत है। उसके जवाब में आज मुस्लिम लीग काफ और परवेज इलाही साहब की जानिब से एक बयान, वजाती बयान सामने आया, जिसमें कहा गया इमरान खान साहब की नीयत ठीक है, वो एक साफ आदमी है। क्यों दिया ये बयान चौधरी परवेज इलाही साहब ने, इस पर भी बात करेंगे। क्या इस बयान देने की वजह यह है कि अगर वो इस इंटरव्यू के बाद उनका हुकूमत में रहना शायद इतना आसान ना रहता, हुकूमत में रहेंगे तो नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होती है, अगर बाहर आ गए तो अपोजिशन से नेगोशिएट करने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। एक दूसरा ये भी कि आज तक भी हालात क्लियर नहीं हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। सो जब तक हालात क्लियर नहीं होते वो इंतज़ार करेंगे और हुकूमत में बैठकर इंतज़ार करेंगे। अगर ऊंट हुकूमत की करवट बैठता है तो फिर उनके बुज़ुर्ग भी कंटिन्यू करें और वो हुकूमत का हिस्सा रहें। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला आज पेश किया है अगली हुकूमत का। क्या फार्मूला किया, जरा सुनिए। अगर आप हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क की खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय पीटीआई के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि पीटीआई ने जो कुछ किया है, जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो सो तहरीक इंसाफ के बगैर एक हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत, सारे उसके अंदर शामिल होंगे। किसी भी जमहूरियत का खासा ये होता है कि उसकी एक बड़ी वाइब्रेंट स्ट्रांग अपोजिशन होती है। वो अपोजिशन हुकूमत को उस वक्त की कोई भी जो भी गवर्नमेंट होगी उसको कंट्रोल में रखती है। इस अपोजिशन का काम होता है जो आज आप देखते हैं, जो इमरान खान साहब थे, हालांकि हमारी अपोजिशन ओवरबोर्ड चली जाती है, जहां बयान उन्हें पता है कि हम गलत दे रहे हैं दे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक वाइब्रेंट अपोजिशन की जरूरत होती है। क्या ये सारों ने प्लान बनाया है कि अब अपोजिशन इमरान खान साहब की सीटें कट करें और अपोजिशन ना होने के बराबर हो? ये हुआ था 1997 में, वो निजाम ज्यादा देर चला नहीं। दूसरा, इसका एक और वर्जन ये भी हो सकता है कि बड़े मुश्किल माशी फैसले करने पड़ेंगे जो भी आने वाली हुकूमत है। अगर ये हुकूमत में आए तो उनको ये लगता है, जो कि बहुत से इनके लोग कह रहे हैं कि अगर हमने, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात हुई, उन्हें कहा अगर अगला बजट हमने दिया, जो कि आने वाला बजट है, अगर हुकूमत गिर गई और हमारा वजीर आजम हुआ तो हम और तरीके इंसाफ बराबर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल बजट है और उस बजट को आगे चलाना बहुत, और उसको अवाम में सेल करना बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान बाहर निकल के कहेगा कि हम पे तनकीद करते थे महंगाई की, ये भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। क्या ये वजह है कि अपोजिशन को मिनिमाइज कर दें ताकि कोई तनकीद करने वाला ना हो? ये भी एक इसका हो सकता है। बाप पार्टी ने क्या वाकई मरकज में हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया है? 5 लोग हैं बाप पार्टी के, उसमें भी बात करेंगे। और अभी इस वक्त शुरू करते हैं कि मुझे इजाजत दें। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब वफाकी वजीर हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कायरा साहब से शुरू करता हूं, जरा ये जो नेशनल गवर्नमेंट का जो वर्जन दिया है, क्या ये मुशावरत से आया है? कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। और मैं माफी चाहता हूं, सिंध हाउस की भी एक बड़ी खबर है जिसमें बहुत से लोगों को रखा गया, और अली जैदी साहब ने ये खबर कुछ दिन पहले ही दी थी। कितने लोग हैं आपके सिंध हाउस में किसने रखा हुआ है? नहीं, मैंने खबर ये दी थी कि जो कंफर्म्ड है 30 एसएसयू पुलिस वाले हमेशा होते हैं रोटेशन पर। 70 इनके साथ मार्च में आए थे जो इधर रह गए हैं और इसकी हिफाजत कर रहे हैं। 100 गए, 300 और आए हैं। इसका मतलब है 400 पुलिस वाले सिंध से आके सिंध हाउस में हाउस की हिफाजत कर रहे हैं। पता नहीं उसमें क्या रखा हुआ है। तो आज ये आपकी तरफ से खबर आई है, इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा अगर इजाजत है मैं वो भी सुना देता हूं कि बोरियों के मुंह खोले हुए अगर हमारे पास है कि सिंध हाउस में पैसों की बोरियां पड़ी हैं। क्या कहा खान साहब ने, सुनिए। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हैं। आपको सुनाते हैं, कल हमारे प्रोग्राम में जावेद लतीफ साहब ने यह माना था कि हां हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए। अली जैदी साहब, अब क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि सिंध हाउस में इन्होंने एमएनएस रखे हुए? कितने एमएनए से कोई नाम? मैंने आज ये बड़े रिलायबल सोर्सेज से सुना दैट कि वहाँ पे कोई
کچھ ایم ایل ایز کو انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے, رکھے ہوئے ہیں, یا کچھ گئے ہوں گے لوگ, ضرور گئے ہوں گے, ملنا تو کسی کے لیے نہیں روک سکتے, لیکن کچھ لوگوں نے رکھے ہوئے. اب یہ مجھے کنفرم کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کر لوں گا کہ یہ افواہ اڑائی ہے کہ اصل میں کوئی رکھے ہوئے ہیں. افواہ اگر اڑائی ہے تو آپ لوگوں نے اڑائی ہے نا. نہیں, وہ بہت اسٹرانگ رومر ہے. پولیس والے مطلب کافی دیکھیں نا, دیر از اے لاٹ آف دس تھنگ. اب اگر پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے تو پرائم منسٹر کے پاس آئی ایم شیور مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی. اگر پرائم منسٹر نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. بوریوں کا انہوں نے ذکر کیا, وہ تو پیسے کیش, کاشف کیش, تو پھر اس پیسے کی پرویز حفاظت. الہی نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سیف کسٹڈی میں 10 سے 12 لوگ اپوزیشن کی ہیں پی ٹی آئی کے. لیجئے, ایک انٹرویو میں ابھی انہوں نے ذکر اور وہ آپ کے شو میں, آپ کے شو میں تھے نا وہ ہارس ٹریڈنگ. جی جی بالکل, وہ میں نے دیکھا کلپ پر, ٹویٹ بھی کی. اب یہ الیکشن کمیشن سے سوال ہے. ارشد بھائی کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے اس کے بارے میں, جو اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں, کیا واقعی آپ کی خبر یہی ہے کہ حسن ایوب اور ذوالقرنین دونوں ہمارے اچھے رپورٹرز ہیں, دونوں نے یہ خبر دی ہے. پہلے حسن ایوب نے یہ خبر بریک کی, اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک سکھڑ لے جانے کے بھی پلان کے حوالے سے بتایا, اور جو انہوں نے رپورٹ پہ ذوالقرنین نے ذکر کیا ہے کہ جو حکومت کے پاس ادارے ہیں انٹیلیجنس کے, وہ رپورٹ وزیر اعظم کو موصول ہو چکی ہے. اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب غالباً شامی صاحب کے پروگرام میں تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ 10 سے 12 پی ٹی آئی کے لوگ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں. تو اگر پرویز الہی صاحب بھی یہ آن ریکارڈ آ کے کہہ رہے ہیں, حکومتی وزیر صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, اور رپورٹنگ بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے, اور ماضی بھی ہمارا رائے اس طرح کا کہ بندے اٹھا کے لے کے جا کے انہیں سیف کسٹڈی میں رکھا جائے اور ووٹنگ والے دن انہیں برآمد کیا جائے, اس پہ میرے خیال سے حکومت شاید کچھ ایکشن کرے گی. ابھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ پرویز الہی صاحب نے کل کہا, ارشد صاحب اپوزیشن کے اتحادی ہیں, ذرا کہتے ہیں نمبر, زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, نمبر پورے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ان کی سوچ سے زیادہ نمبرز ہیں. سنیے گا انہوں نے کیا کہا. اپوزیشن کہتی ہے, اور زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو 172 سے بھی زیادہ ووٹوں سے آرام سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, نمبر ہیں پورے, نمبر پورے اس سے زیادہ ہیں, اس سے زیادہ ہیں. کتنے زیادہ ہوں گے ان کے پاس؟ اس کی سوچ ہے کسی کی بھی. اتنے بندے اکٹھے کیے جو ہم نے محسوس کیا, جو ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوا ہے پہلی چیز. لیکن آج شیخ رشید صاحب نے بڑی دلچسپ ایک بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جناب سے اتحادی اپنا بیان دینا شروع کر دیں گے. ذرا سنیں شیخ صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ وقت آ گیا کہ 25 تاریخ سے پہلے ہر ایک نے فیصلہ کر دینا کہ اس نے کدھر ہونا, اور عمران خان جیتے گا. یہ عدم اعتماد کی تحریک اول تو آج ہی حالات بدل چکے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں کہ ہماری اتحادی پارٹیاں حمایت کا اعلان کرنا شروع ہو جائیں. یہ کیا حالات بدلے ہیں کہ جو اتحادی پارٹیاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد, لیکن کچھ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, کیا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے اس وقت, لیکن شاید اتنی بھی نیوٹرل نہیں ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو قومی حکومت کہہ رہے ہیں کہ مائنس پی ٹی آئی وہ حکومت بن جائے. ملک میں اتنی نیوٹرلٹی بھی ابھی کہیں بھی نہیں آئی کہ جن لوگوں کے اس وقت عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں اور ان کی خواہشات پہ اس طرح سے سارے سسٹم کو ہوسٹیج بنا دیا جائے. اور پچھلے ایک ہفتے سے کوئی تاریخیں آپ کو پتہ لگیں کہ شہباز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے, کدھر گئے, کیا ہوا ان کیسز کا, وہ سارے کیسز کدھر گئے؟ کیا یہ اس قوم نے دوبارہ وہی چیزیں ریپیٹ کرنی ہے جو ماضی میں؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائزنگلی انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہے جو 9 ستارے 1977 میں اسی طرح کی ایگزیکٹلی آپ کو جو پلے بک ہے یہ اس کا صفحہ آپ کو مل کے نظر آتا ہے. اور لیڈ بھی اس کو نون لیگ نا پرانی پریکٹس. میں ذرا فیصل صاحب میرے ساتھ بیٹھے, میں 2 سوال ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دیتا ہوں. یہ بڑی زبردست بات ارشد شریف نے کی ہے کہ انہی لوگوں تو یہ 2008 سے 2018 تک نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے ساتھی تھے. اور دوسرا جن ملکوں میں کرائسس ہوتے ہیں, بہت حالات خراب ہوتے ہیں, آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں تاکہ ملک کو آگے. یہاں پر 10 سال سے جمہوریت 13 سال سے چل رہی ہے, اور جس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگا. آئین میں سارے نیشنل گورنمنٹ اس طرح کی, اور دوسرا تو یہ ماورا آئین نہیں ہے, کر رہا ہے. اگر عمران مجھے ایک کاشف بتا دیں, آئین پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ دی ہوئی ہے کہیں؟ نہیں دی ہوئی نا. لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے آئین سے اگر آگے کی چیزیں کر رہے اور جس طرح کے حالات یہ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں, تو پھر اگر ان کانسٹیٹیوشنل کوئی اور سٹیپ اگر لے اور حالات اگر اس نہج پہ جائیں تو یہ وہ سارے پلیئرز یہ لکھا ہے کہ کوئی ٹیک اوور نہیں کر سکتا, یہ لکھا ہوا ایکسپلیسٹلی. میری ایک بات اور ایک بات اور سن لیں پلیز. اٹس ناٹ دیئر, اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ماورا آئین کام ہے. سر ان کے پاس نمبر کام ہے یہ. مجھے آئین میں آپ ایک جگہ دکھا دیں. نیشنل گورنمنٹ وہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مل کر حکومت, یعنی الیکشن لڑیں. سن لیں میری بات سن لیں, میں کیا کہ
اگر عمران خان لیٹس اسیوم 5 6 7 سیٹوں سے واپس آ گئے, لیٹس اسیوم, تو اپوزیشن کون کرے گا؟ ازمپشن اگر آپ یہ ان کی ازمپشن یہ ہے وہ 250 سیٹوں سے واپس آ سکتے ہیں. آپ کی ازمپشن جو ہے وہ آلریڈی نیشنل گورنمنٹ کی جا رہی ہے آپ کی فریمنگ آف دا کوسچن میں کہ 5-6 سیٹوں پہ آ رہی ہے, جو شہباز شریف کی ازمپشن ہے. اگر وہ ازمپشن صحیح کریں نا, اگر وہ 220 سیٹوں سے آتے ہیں تو گورنمنٹ تو نیشنل گورنمنٹ تو نہیں بن سکتی نا. نہیں بن سکتی. نیشنل گورنمنٹ اس صورت میں بنے گی جب عمران خان صاحب کو ہرا کے آئیں گے. کا اظہار کرے گا کاشف عباسی صاحب, تو وہ خواہش جو ہے ہم اس پہ ازمپشنز بنانا شروع سر آپ نے کتنی خواہشوں کے اوپر ابھی ازمپشنز بنائی ہیں, ٹیک اوور ہو جائے گا. آپ نے ٹیک اوور کرا دیا یار, میں تو خالی 7 سیٹیں کر رہا ہوں یار. نہیں کہہ رہا, شیخ رشید نے کہا ہے, فہمیدہ مرزا نے کہا ہے, اس کے بعد کامل علی آغا صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بہت کچھ کہہ کے گئے ہیں. سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. ایک جب when you have a debate نا, ڈیبیٹ میں ساری اینگلز کو, اب اینگل یہ ہے there is a possibility عمران خان الیکشن 372 سیٹیں لے کے آ جائے. پاسبلٹی تو ہے. اگر نہیں لیتے تو کیا وداؤٹ اپوزیشن ایک پارلیمان, ایک جمہوری پارلیمان, ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی چل سکتی ہے؟ چل رہے ہو جو ٹی ٹی کا اپنا جواب نہ دے سکے. آپ کا آرگومنٹ ڈیفرنٹ ہے, میرا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوا تو یہ مورلی انکریکٹ ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہوتی ہے جو حکومت کو, آپ نے سنا نہیں نا, سن لیں پہلے, میں پہلے منٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وائبرنٹ اپوزیشن حکومت کو چیک میں رکھتی ہے, اس کو ٹھیک رکھتی ہے. دس از, اگر آپ ساری جماعتوں کو اپنے پاس لے آئیں گے اور لیٹس سے کہ اپوزیشن میں 5-7 بندے رہ گئے, تو کون سی ڈیموکریسی ہوگی اس ملک میں؟ ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی میں ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہوا کرتی ہے. اگر آپ نون الیکشن جیت کے حکومت بناتی ہے, پیپلز پارٹی so should sit in the opposition. People's Party is already in government. They have this in government. یا بٹ میں مرکز کی بات کروں. فیصل صاحب, پہلی چیز, کیا آپ بھی اس نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے؟ کاشف بھائی بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ تو بہت آگے کی بات ہے. میں نے وہ کلپ ہی دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر, شہباز صاحب نے جو بات کی, میرے خیال میں وہ ابھی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں شاید انہوں نے یہ بات نہیں کی, بلکہ جو اگلے انتخابات ہوں اس میں انہوں نے اپنی یہ نیت, اگلے انتخابات ہی کی بات کر رہا ہوں میں, اور اس میں یہ اگر اجازت ہے میرے ساتھ قاہرہ صاحب موجود ہیں, ان کو جلدی میں واپس اس سوال کے پاس آتا ہوں, اس کے ساتھ آتا ہوں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ اگلی نیشنل گورنمنٹ پیپلز پارٹی سے ڈسکس کر کے یہ بیان دیا ہے شہباز صاحب نے؟ دیکھیے کاشف صاحب, میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی ایسی ڈسکشن, اگر ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہم بھی اور مسلم لیگ بھی یہ بات تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کتنے گمبھیر مسائل کا شکار ہو چکا ہے کہ اب کسی ایک جماعت کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو اس بحرانوں سے نکال سر آپ اس طرح کہہ رہے ہیں گاڑی الٹ گئی ہے, 4 بندے نہیں اکٹھے ہوں گے, گاڑی نہیں چلے. سر جو میجورٹی لے اپنی گورنمنٹ بنائے, ملک چلائے. نہیں, ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ کہا کہ کوئی ایک پارٹی اس ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی. اگلا الیکشن جو ہوگا اس کے بعد اگر لوگ کسی ایک جماعت کو حکومت دیں تو بسم اللہ, نہیں تو اکٹھے ہو کے, لیکن جو بھی فیصلہ سازی ہو وہ جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC کیا تھا کہ سب جماعتیں اکٹھی بیٹھی پاکستان کے بحران. بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اصل بحران تو معاشی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں, معیشت کے اوپر کوئی تنقید نہ کریں. بنیادی طور پر تو آرگومنٹ یہی ہے نا اس نیشنل گورنمنٹ کا. کاشف صاحب صرف معاشی بحران نہیں ہے, اس حکومت نے سماجی بحران بھی پیدا کیے ہیں, فیڈریشن کے ایشوز بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ بڑا ایشو اس وقت معاشی ایشو ہے اور اس سیاسی ایشو ہے. معاشی ایشو کے حل کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ساری جماعتیں کنٹینیوشن آف پالیسی کے لیے کسی ڈاکومنٹ میں متفق ہوں. جو میاں صاحب نے پہلے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, ایسی کسی صورت میں اگر میجورٹی آف دا پولیٹیکل پارٹیز اتفاق رائے کر لیتی ہے تو پھر آپ عالمی اداروں کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں یہ کسی ایک گورنمنٹ کے وقت میں سر اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ مشکل اکنامک فیصلے کرنے پڑیں گے. میں نے اوپننگ میں آپ نے سنا, میں نے کہا تھا کہ مشکل معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے. اس پہ کوئی نہیں چاہتا ہم پہ تنقید ہو, جو تنقید پچھلے 3 سال میں ہوتی رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی, آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو وہ تنقید نہ ہو. نہیں, نیشنل گورنمنٹ بابا تنقید کا ایشو کیا ہے؟ جب اگر فرض کرے برڈن ہے, یس یہ برڈن کون شیئر کرے گا؟ اس برڈن کو شیئر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ براڈ بیس گورنمنٹ بن جاتی ہے اور وہ بل کے, یا اگر براڈ بیس گورنمنٹ نہیں بھی بنتی, کسی ایک جماعت کو بھی اتنی بڑی میجارٹی مل جاتی ہے تو باقی جماعتیں اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر اکانومی کا چارٹر سر آپ کے اگر 180 سیٹیں ہیں آپ نون کو ساتھ بٹھائیں گے؟ بالکل بٹھا کے ڈیسیژن میکنگ کریں گے. اس لیے کاشف صاحب,
اچھا میری پہلے اللہ اکبر پتہ نہیں کس کو اس وقت جانے دینے وفاقی وزیر صاحب کو اللہ اکبر کر رہے ہیں، لیکن اگلی حکومت میں اگر پیپلز پارٹی کو اکثریت ملتی ہے تو نون اس حکومت کا حصہ ہوگی. قاری صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو بات طے ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کی. میں کیا کہہ رہا ہوں کاشف، آپ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح نہ کریں. میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے یا ان کی حکومت آتی ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے مل کے فیصلہ سازی کریں. تو کانسیپٹ ڈیسائیڈڈ ہے نا قاہرہ صاحب، یہ تو نہ کہیں کہ میں پریوی نہیں ہوں ان گفتگو کا. اس کا مطلب یہ کانسیپٹ ڈیفائن مل کے کھیلیں گے، اس کا مطلب یہ تو بات ڈیسائیڈڈ ہے. اس کا مطلب آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. آپ ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آسمان کے کلابے ملانے آ کے کریں. نہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پراپوزیشن، آپ نے ایک سوال میرے سامنے پوٹ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کا بیان ہے جس پر قاہرہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو نون کو ساتھ یار میری بات بھی سنو نا. سوال یہ ہے، آپ نے میرے سامنے ایک سوال رکھا، میں آپ کے سامنے اپنا خیال نہیں رکھ رہا. میں آپ کے سوال کا امکانی جواب دے رہا ہوں کہ موسٹ پروبیبل صورت کیا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میری جماعت آپ یہ کہہ رہے ہیں سر 1997 کی اسمبلی کی طرح 10-15 بندے بیٹھے ہوں گے اپوزیشن میں، باقی سب لوگ ٹریجری بینچز پہ ہوں گے. میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. آپ یہی کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب. اچھا بھائی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ پہ امپوز کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. زبردستی اپنے بندے تو اسی اپوزیشن کاشف ایسے نہ کرنا یار، اور میرے الفاظ میرے ہی منہ میں رہنے سے نا، آپ اپنے الفاظ اپنے منہ میں ڈال کے نکال لو. سر میں نے تو اسی لیے پوچھا تھا 180 آپ کی ہو گئی، فرض کریں 100 نون لیگ کی ہو گئی، 10 ایم کیو ایم کی ہو گئی، 10 کاف لیگ کی ہو گئی. آپ سارے اکٹھے بیٹھیں گے تو پیچھے اپوزیشن میں بچے گا کون؟ اچھا آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ پورا جواب سن نہیں رہے. ہم ایک سائیکل میں باتیں کریے جا رہے ہیں، مجھے بات بولنے دے دو تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ نے مجھے 4 دفعہ آدھے رستے میں روکا، اس لیے آپ کنفیوژن کے شکار ہیں. میں نے کہا کہ ہماری حکومت فرض کریں آ جاتی ہے، میجورٹی آ جاتی ہے، پھر بھی فیصلہ سازی میں ہم باقی ساری جماعتوں کو شامل کریں گے. جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم پہ کنسنسس کیا، اپنے دور میں لیجسلیشن پہ کنسنسس کیا. حکومت ہماری تھی لیکن اپوزیشن کی جماعتیں میں اس فیصلے میں بیٹھی تھی اور سب نے اس فیصلے کو اون کیا تھا، اسی لیے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں فیصلے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. اب فیصل بھائی سے پوچھنا. فیصل بھائی اسٹوڈیو میں چل رہا ہے سر کیا کرے، وہ خبر ایسی بدل جاتی ہے کہ میں اور آپ کو پتا ہے آپ کے دوست پی ٹی آئی والے بیٹھے، وہ تو یہ کسی صورت نہیں سوچ سکتے کہ ایم کیو ایم کو آواز دی جائے. نہیں بولنے فیصل میں چپ ہوں. فیصل آئی ایم کوائٹ. فیصل صاحب کیا آپ کا جھکاؤ بھی اپوزیشن کی طرف ہے جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب نے جو کہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. ہاں اپوزیشن کی جماعتوں سے ہماری بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ساری ہم نے میڈیا میں بیان بھی کر دی ہے، اور اگر چاہیں گے میں دوبارہ کر سکتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر کچھ کنفیوژنز آتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم تو جو سندھ کے بلدیاتی حوالوں سے جو احتجاج کر رہے تھے، جو جد و جہد کر رہے تھے، سپریم کورٹ سے مقدمہ جیتے احتجاج کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں بالکل انگیج نہیں کیا، بلکہ جو جماعتیں صوبائی اسمبلی میں نہیں بھی ہیں، جن کا ایک رکن بھی نہیں ہے، ان کو بھی انگیج کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نے ہمیں اپنا. سر مجھے سیدھا جواب دینا، وہ آپ کو پتا ہے قاہرہ صاحب بھی وہ کر رہے تھے غصہ تھوڑا سا. یہ بتائیں کیا آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے یا حکومت کی جانب ہے فی الحال؟ میرا دیکھیے جی، میں اس وقت حکومت کے ساتھ ہوں، اسی لیے میری جماعت کے وفاقی وزیر امین الحق صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ ہے ہم نے بہت کلیئر کٹ کہا ہے. علی زیدی صاحب آئے، سر میں جھکاؤ کی بات کر رہا ہوں، حکومت میں تو آپ بھی ہیں تو پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں میں حکومت کا حصہ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ کا فیصلہ سازی کا ٹائم آ گیا، پرویز الہی صاحب نے بڑے واضح کہا کہ تمام اتحادیوں کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے، کیا آپ کا جھکاؤ بھی اپوزیشن کی جانب ہے؟ میں ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے مسلم لیگ قاف کے حوالے سے کوئی پروڈکشن نہیں کروں گا. آپ کی ایم کیو ایم پاکستان نے تمام جماعتوں سے بشمول اپوزیشن اور گورنمنٹ مذاکرات کر لیے. اس کے بعد ہماری ٹیم پہنچ رہی ہے، آج رات گئے کراچی. ایک آدھ روز میں ہم اپنی جنرل ورکرز اسمبلی بلا رہے ہیں، ہم ان کے سامنے مقدمہ. یہ فیصلے جنرل ورکر اسمبلی میں تھوڑی ہوتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کو کاف لیگ نے اختیار دیا ہے، میاں صاحب کو نون نے اختیار دیا ہے، عمران خان صاحب کو تحریک انصاف نے اختیار دیا ہے، الطاف بھائی بچے نہیں مرنا آپ ان کو یہ اختیار دیتے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں وہ 3-4 اہم لوگ ہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا. یہ جنرل ورکر اسمبلی 40 لوگوں کے سامنے تھوڑی فیصلہ. میرے بہاف پہ ازیوم کر رہے ہیں، آپ میرے بہاف پر ازیوم کر رہے ہیں، نہیں ہے نا ایسا میرے بھائی. پوری رابطہ کمیٹی کو بریفنگ کریں گے. 6 لوگ موجود تھے صرف اسلام آباد میں،
اور رابطہ کمیٹی بیٹھ کر اس پہ پروز اینڈ کانس پہ ڈسکس کرے گی. وہ چیز ہم لے کے اپنے کارکنان کے سامنے جائیں گے, اس لیے کہ کسی فرد واحد کی جماعت نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے, اب نہیں, ہم نے اس میں بہتر آؤٹ کم کیا ہے. ہاں ایسے ہی ہے نا, اب نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی, پہلے ایک ازمپشن تھی. خیر ہم ٹاپک پہ رہتے ہیں. ابھی ہمیں کیا رہا سر اسی پولے ہیں پر ایڈے بھی پولے نہیں. ایک گھنٹے کا پروگرام کر لو کسی دن. چلو کاشف بھائی, اس پہ مجھ سے نا آپ 1 گھنٹے کا پروگرام کر لیں گے. آپ کو پتا ہے میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, آپ کو اندازہ ہی ہے میرے خیال میں. خیر کمنگ بیک ٹو یور کوشچن. سر مجھے بریک لینے کا کہا جائے, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. علی زیدی صاحب, کل کا پرویز الہی صاحب کا انٹرویو آپ نے جو آپ کی حکومت نے دیکھا ہوگا, کیا ری ایکشن ہے گورنمنٹ کا؟ انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دے دیا نا کلیئرٹی کا, تو ختم ہو گئی بات. ختم ہو گئی. انہوں نے کلیئر کر دیا. کیا کلیئر کیا؟ انہوں نے کہا آج تک میں تادی, انہوں نے یہ نہیں کہا ہم آگے بھی تادی رہیں گے. ٹھیک ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا, انہوں نے آج کلیئر کر دیا, بس ٹھیک ہے. یہ چلتا اتنی کمزور گورنمنٹ آپ کا تادی آپ کی, وہ ان کی ایک پوزیشن سیکنڈ بینڈ بجا کے نکل جائے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت یہ فرنٹ فٹ پہ کھیل نہیں سکتے. کاشف بھائی, فیصل بھائی بھی ہمارے ساتھ میرے خیال بیٹھے تھے. اتحادیوں کے حوالے سے آپ جو بھی سوال کریں گے بڑا ڈپلومیٹک جواب آئے گا. جب میچ چل رہا ہوتا ہے, آخری اوور تک میچ جائے گا, آخری اوور تک میچ, اور ڈرا ہو گیا, کیا ہوا؟ ڈرا ہو گیا تو میچ ڈرا ہو جاتا ہے. اسٹیٹس کو جس کو کہتے ہیں جیسے تھے ویسے ہی, ٹھیک ہے. باقی جب تک جس نے جو بھاؤتا کرنا ہے اپنی. یار یہ آپ شیخ رشید صاحب والی بات کر رہے ہیں. سر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو چیزیں مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا. کیا اس ملک کا مقدر یہی ہے کہ جناب, یا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ تمام ادارے جو جے آئی ٹی میں تھے ان اداروں کو بند کر دیں کہ انہوں نے جھوٹی رپورٹس دی ہیں اباؤٹ لیڈر آف اپوزیشن, اباؤٹ نواز شریف, جتنوں کی کرپشن نکالی ہے, پھر سب اداروں کو بند کر دیں. ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا تھا ان رپورٹس پہ. آج وہ لوگ بیٹھ کے ہمیں بتائیں گے, ماورا آئین سجیشن دیں گے کہ جی قومی حکومت بتا دیں کدھر ہے. اب اگر اس طرح کی سوچ ہے جو 1977 میں تھی, پھر یہ گیم پلان کچھ اور کھیل رہے ہیں مل کے. اس وقت بھی مفتی محمود صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے 9 ستاروں کو, آج مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں ان 9 ستاروں کو. گیم پلان کیا؟ اور یہ وفاقی وزراء حکومت میں, اپوزیشن میں کافی لوگ کہہ چکے ہیں جی جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے بات کی, چودھری ظہور الہی بھی ان 9 ستاروں کا اس وقت حصہ تھے. آپ ذرا وہ لسٹ اٹھا کے دیکھیں, وہی کریکٹرز آپ کو 50 سال بعد, تقریباً 50 سال بعد ہم وہی تاریخیں اپنی ریپیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور انہی لوگوں کے لیے اس ملک کا اور کوئی مقدر نہیں ہے کہ اس ملک نے آگے بھی جانا ہے یا وہیں پہ پھنسے رہنا ہے ہم لوگوں نے. کیا کریں؟ میرے خیال جو چیزیں چل رہی ہیں جس پہ ساروں کا اتفاق تھا, چلنے دیں آپ چیزیں. اگر آپ چیزیں نہیں چلنے دیں گے, عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے. میرا خیال آپ نے جو 2-3 جلسے ان کے دیکھیں, مجھے جو لگ رہا ہے, جو اور میرا تجزیہ, نہ بزدار تبدیل ہوگا, نہ کوئی اور نیب کے حوالے سے کوئی بارگیننگ ہوگی, ڈیل ہوگی اس حوالے سے. اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی نیب کو بند کر دیں, یہ کہا گیا نا کہ اگر آپ نے یہ رول بیک کرنی ہے طریقے تو اعتماد, تو 3-4 ڈیمانڈ یہ کچھ بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. جو عمران خان جو آج سوات میں بھی نظر آئے, جو باقی 2-3 انہوں نے جلسے کیے, دا اولڈ عمران خان از بیک. اینڈ ونس دا اولڈ عمران خان از بیک, یہ ٹیبلز ٹرن ہوتی آپ کو نظر آئیں گی. اتحادیوں کی طرف سے بھی ابھی تھوڑی بہت چیزیں چل رہی ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی پوزیشن کافی کمپرومائز کی تھی کل. آج انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے. جو اب پاکستان مسلم لیگ کاف جو مزید سیٹیں مانگ رہی ہے, پوچھ لیں ان سے جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمیں مزید سیٹیں چاہیے. 15 سیٹیں وہ ان سے مانگ رہے ہیں. تو یہ ان سے بھی مانگ رہے ہیں, ہاں ان سے بھی مانگ رہے ہیں, ان سے بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ گیم آگے چلے گی. اور آخر جب 28-29 تک آپ کا میچ آئے گا, تو آپ کو جو آج میرے خیال ٹیسٹ میچ کا رزلٹ ہے اسی طرح کا رزلٹ آپ کو ملے گا. ان دا مین ٹائم ارشد شریف اینڈ شیخ رشید آر ویری کانفیڈنٹ. میں بتا دوں مجھے کیا لگ رہا ہے, یہ تو ہو گئے. نہیں, یہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ ارشد, یہ حکومت اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے. حکومت میں صرف آج آپ کو خبر بتا دوں, آج بڑی 2-3 لوگ بڑی اہم ملاقات ہے. اچھا وہ 2-3 لوگ, ان میں ایک علی زیدی ہے, ایک آپ مراد سعید کو ڈال لیں, باقی 2-3 اور آپ اس میں ایڈ کر لیں. باقی نہیں ہے نا, میں بتا رہا ہوں, باقی ڈرے ہوئے تھے. باقی بیٹھ کے کوئی, میں کیا کہوں, چھوڑیں جان. میں آپ کو پھر خبر دے رہا ہوں, کو بڑی اہم ایک ملاقات ہے, اس میں بہت کچھ شاید طے ہو یا نہ ہو. طے بہت کچھ ہو چکا ہے بھائی جان, بہت کچھ طے ہو چکا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس وقت پارلیمنٹ لاجز کا ہوا, رات کو پورا انہوں نے کہا کہ جی ملک بند کر دیں گے. سڈنلی انہوں نے کال واپس لے لی. کیسے لے لی واپس؟ ایک دم انہیں کیا خیال آیا؟ ابھی کل پرسوں 23 مارچ لگے ہوئے تھے. کل پھر پریس کانفرنس 11:15 بجے کے قریب تقریباً کر کے انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ او آئی سی آ رہی ہے آفٹر دا کور کمانڈر کانفرنس. سینسیبل تھنگ ٹو ڈو نا. ہاں سینسیبل تھنگ, ایسی ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ سینس پہلے نہیں پریویل کرنا تھا, سینس پہلے نہیں پریویل کر سکتا تھا. اگر ایک کال تو منظر یہاں پہ آ گئی نا. اچھا مجھے نہیں پتا کیا چیز. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کی ایک فون کال تو منظر یہاں پہ آ گئی, جس کی وہ آپ نے نہیں سنی ہوگی نا. میں واقعی نہیں سنی. کون سی فون کال ہے وہ جو کلپ چل رہا ہے یار, جس دن مولانا صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ,
اس کمرے میں جسے بندے اٹھا کے لے کے گئے تھے. مولانا صاحب فون کے اوپر کہہ رہے تھے. کس کی کال تھی؟ یا پتہ نہیں کس کی کال تھی. تھی کہ نہیں تھی, وہ ایسی ایکٹنگ کر رہے تھے, ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا ایسی ایکٹنگ کر رہا کوئی فون کر. اچھا ایک پاس کہتے ہو کہ کیوں کیا, تو جب میں بتاتا ہوں کیا ہوا تو آپ کہتے ہو ہمیں لگا ہوتا. میری بات سنیں, میری غور سے کاشف بات سنیں. ایک تو ارشد تھینک یو, مجھے وہ لگتا ہے کہ آپ نے جو باتیں ساری کی ہیں معذرت کے ساتھ, میں تھوڑا لائٹ آن وہ 2 گھنٹے کا شو میں نے آپ کیا کیا تھا, ریپیٹ آپ کریں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہی باتیں میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ادھر کی تھی نا. ایگزیکٹلی میں آپ یہ ویریفائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو اس کے بعد آپ نے وائی فائر کیا تو کہہ رہے ہیں میں وائی فائر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر, میں تو آپ کو پتا ہے وفاقی وزیر تو وائی فائر کرتے ہیں, ارشد شریف ویریفائی کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی کچھ. ہم تو کہہ رہے ہیں دا گڈ دا بیڈ اینڈ دا اگلی میں 3 ہوتے ہیں, ایک کے پاس لوڈڈ گن ہوتی ہے, باقی جو ہے نا وہ. اچھا مجھے آپ بھی نیشنل گورنمنٹ کا ایسا. اچھا میری مطلب میں پی ٹی آئی نیور کلیئر ہو جائیں, نیور. میرا تو بڑا سمپل سادہ سوال ہے, کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے؟ میرا آصف زرداری کے ساتھ نیور. اگر میں اپنی ذاتی بات کروں, اگر آصف زرداری کے ساتھ کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ, میں کم از کم میں پی ایم صاحب والے آپ کا الفاظ استعمال, میں پالیٹکس چھوڑ دوں. اگر آصف زرداری کے ساتھ, یہ لکھ لیں, یا نون کے ساتھ, یا نون کے ساتھ میں پالیٹکس چھوڑ دوں. یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. یہ چوروں کے ساتھ حکومت بنانی ہے, بیڑا غرق کیا انہوں نے ملک کا. آپ اتنا اچھا پوزیشن ہے ہمارا یار, آپ دیکھیں تو صحیح, عوام دیکھ کیا رہی ہے. آصف زرداری, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا کر رہے ہیں, ہم ملک بچانے لگے. مجھے لگتا ہے ان کو سیاسی نقصان ہوگا اس نیشنل گورنمنٹ کے بیان کا. یہ کیا ہے, کیونکہ وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات کو سارے اکٹھے ہو نہیں جائیں گے, اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگلی حکومت میں بھی اکٹھے ہوں گے نا. یہ دیٹس the real problem that 2023 کا الیکشن آئے گا, یا ارلی الیکشنز بھی ان کیس ہو جاتے ہیں اگر, تو اس میں بنا لیں, دیکھیں. اتنی بڑی کل کامیابی حاصل کی ہے پوری مسلم امہ نے. عمران خان نے جو شروع کیا تھا اسلاموفوبیا کا, یونائٹڈ نیشنز کی تقریر کا, پوری دنیا وہ بات کر رہی ہے. ایک سیکنڈ, لو جی ادھر یہ آ گئے جی ہم نیشنل بنائیں گے گورنمنٹ. خالد مکسی صاحب یہ باپ پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مکسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب یہ آپ کے بلاول افریدی صاحبوں نے کہا کہ, اور یہ بات ٹی وی چینل پہ میں نے دیکھی کہ باپ پارٹی تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے گی, کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں, بڑا اسٹریٹ اور خطرناک سوال فوراً کیا ہے جی. ابھی تو ہم سوچ بچار کر رہے ہیں, تھوڑا سوچ رہے ہیں اس چیز کو. سر کے پی گورنمنٹ سے پھر باہر کیوں نکلے اگر یہ نہیں ہونا تو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, میرے زیدی بھائی ذرا کندھا ہلا رہے ہیں. یہ کیوں کندھا ہلا رہے ہیں زیدی بھائی, کیا ہے؟ میں جواب دے دوں خالد بھائی, میں جواب دیں. میں آپ کو بالکل اسٹریٹ آن ایئر. نہیں, میرے منہ کی بات تو آپ نہ کہیں نا. نہیں سر, میں آپ کے منہ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک سوال پوچھا, میں وضاحت تو کر لوں پہلے, میرا ایک جواب سن لیں. جس خالد مکسی کو میں جانتا ہوں نا, ابھی ٹی وی پہ بھی مزہ نہیں لینے دیتے آپ. مزہ لینے آئے آپ کی خدا کی قسم میں آپ کی بات پلیز میں اپنی بات خود کروں گا. اچھا میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ اپنی بات کر لے کر. جس خالد مکسی کو میں جانتا ہوں, یہ میرے پڑوسی بھی ہیں, میں ان کو کافی پہلے سے جانتا ہوں, وہ خالد مکسی زرداری کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھ سکتا. اگر کوئی سامنے تگڑا بندہ ہوتا نا, کوئی سامنے تگڑا ایماندار کوئی تگڑا بندہ ہوتا, عمران خان کے سامنے. ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں آپ. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, میں اپنی میری انڈرسٹینڈنگ بتا رہے ہیں. میں مکسی صاحب آپ کا جھکاؤ کیا اپوزیشن کی جانب ہے یا حکومت کی جانب؟ جیسے پرویز سب سے پہلے تو میں یہ ایک ذرا بات کلیئر کروں کہ ہمیں جو الفاظ ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کی اسی بات سے میں ناراض ہوں کہ یہ سب کے خمیس اتارتے ہیں الٹی. مطلب سمجھتے ہیں ہم سارے صاف ہیں, باقی سارے گندے ہیں. میں تو خالد مکسی بھائی کی بات کی, وہ آپ کو صاف کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. مطلب ابھی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, زرداری کو غلط کہنے کے لیے سسٹم ہے آپ کے پاس, وہ سسٹم کو کام کرنے دے. سیاستدان کا تو کام نہیں ہے انکوائری کرے گا, یہ اپنا نیب ہے, باقی انکوائری کا سسٹم ہے. آپ کورٹ میں ان کو جانے دیں, وہاں سے کلیئر ہوں, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ. رہی بات, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, آپ ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو یہ میں پی ٹی آئی پہ حیران ہوں کہ جب ان کے پاس سارا کام ٹھیک ہے, سارا سسٹم ٹھیک ہے, ان کو تو ریلیکس ہونا چاہیے. مسکراہٹ, 10 لاکھ آدمیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, آدمی ان کے موجود ہیں, سارا سسٹم اپنی جگہ پر ہے. آئی تھنک ان کو تو ریلیکس ہونا چاہیے, ویکیشن پہ جانا چاہیے کچھ دن کے لیے, جس دن کے لیے. اب آپ بات رہی کہ جی آپ سیاست کو ٹھیک کرنے آئے تھے,
سر یہ میں اس کے اوپر آتا ہوں تھوڑی دیر میں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جھکاؤ کس سائڈ بات تو پر پوری کر لوں، بات تو پوری کر جی لوں. ہم سارے اسی بات پہ ہیں کہ جی صاف اچھی سیاست ہوگی، پالیٹکس ہوگی، جمہوری سسٹم اچھا ہوگا. ابھی جب کچھ دنوں سے جمہوری سسٹم اب اندازہ لگا، مجھے تو ان کی اس بات پہ غصہ ہے کہ جی 10 لاکھوں کے بیچ میں سے میں نے گزر کے جائیں گے اور آئیں گے، مطلب یہ ہماری پٹائی کروائیں گے. مطلب اتنی غیر سیاسی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. آئی ایگری ود یو. دس از ناٹ آئی ایم سرپرائزڈ. اگر ہماری تو تربیت تو یہ عزت دینا، عزت سے رہنا، ہم تو بڑا مشکل ہو گیا جی سیاست کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. بتائیں فیصلہ کب تک کر لیں گے مکسی صاحب؟ سر ابھی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں بالکل فیصلہ ہو جائے گا. میں ابھی آج کاف والوں سے بھی میں نے بات کی ہے. میں نے کہا جی آپ اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بیلنس رکھیں. یہ ایک ہی بات ہونی چاہیے، اسٹرانگ بات ہونی چاہیے، ڈر ایک اللہ سے ہونا چاہیے. ظاہر ہے کاف کا پرابلم ہے نون کے ساتھ پنجاب کی سیاست کرنی ہے، پی ٹی آئی کا پرابلم ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ فائن ٹیون کریں گے، ہر چیز کو دیکھیں گے. یہ ظاہر ہے سیاست کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہوگا. ایک مرحلہ ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، پھر جا کے فلٹر ہو کے ایک بات نکلتی ہے. یہ کہتے ہیں جی آج ڈنڈا مار دیں، جہاں 10 لاکھ آدمی آ جائیں، جہاں گھسیٹیں، جہاں یہاں پہ لڑائی کروائیں. میں حیران ہوں جی، یہ سیاست ہے یہ کوئی؟ سر مجھے آخر میں یہ بتائیں، حکومت آپ کو آپ کے تجزیے میں، سیاستدان سیاسی تجزیے بھی ہوتے ہیں، جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سر سچی بات بتاؤں، مجھے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نمبر گیم میں تو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ان کے پاس کوئی سسٹم ہے، سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ٹھیک کر لیتے ہیں. تو وہ کون سا سسٹم ہے سر؟ وہ سسٹم تو آپ کو پتہ ہی ہے. سر نہیں سسٹم جو ہے نا، دیکھیں آنیسٹلی ٹیلنگ یو، میں آپ کو عرض کروں یار ابھی اس سے نکلنا چاہیے. سسٹم والوں کو بھی بند کرنا چاہیے اپنے کو. یہ سر اگر سسٹم بند ہوگا تو باپ پارٹی کا کیا بنے گا؟ سر باپ پارٹی دیکھیں، باپ پارٹی کو اگر آپ دیکھ لیں، باپ پارٹی کے جتنے اس میں ہیں سارے اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. باپ پارٹی کوئی ایسے نہیں کہ کہیں سے آ گیا. وہ ایک پہلے ہوتے تھے کبھی مسلم لیگ کے پیچھے، کبھی کاف کے پیچھے، کبھی کیا. ابھی ایک ان سر سسٹم بھی حیثیت والوں کو اکٹھا کرتا ہے نا سر؟ جی سسٹم تو حیثیت والے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. مجھے جا کے کیا کرنا انہوں نے؟ سسٹم نے تو سب کو اکٹھا کیا. پی ٹی آئی کی بھی 22 سال کی حکومت تھی، پھر سسٹم پہ ہی چل رہی تھی. 22 سال کی محنت کدھر گئی؟ اب یہ ساری باتوں کو اگر پکڑیں گے تو پھر سارے ہی ایک جیسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، سارے ایک جیسے. بہت شکریہ. مکسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا ان کو لسے رہا کہ حکومت جا رہی ہے، فیصلہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. ایک سٹیٹمنٹ سنانے لگا ہوں، جواب اس کا بریک کے بعد دیجیے گا. پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ حکومت چل کیسے رہی تھی. عمران خان صاحب نے ان کے ایک ایم این اے کو کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ ان کی مان رہا تھا تو فیل ہو گیا. سنیے گا انہوں نے کیا کہا پرویز الہی صاحب نے. عمران خان نے تو خود کہا ہے سویلین کہ سپریمیسی ابھی کی تک بات میں ہے. ان کی مان رہا تھا تو میں یہ فیل ہو گیا. میں نے نہیں تو اگر میں اپنی مرضی کرتا. اب ایم این اے کو کہہ رہا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ایک ایم این اے کو کہا کہ ان کی مان رہا ہوں تو 3 سال سے مار کھا رہا ہوں. مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے دن ہی اپنی مرضی کرتا، بلکہ پہلے دن 3.5 سال سے تو اس کو کھلا رہے ہیں. ایک 2 جملوں میں جواب چاہیے. 3 سال سے وہ کھلا رہے ہیں. دیکھیں یہ مجھے نہیں، میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا. پرویز الہی نے کہا ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. اور پرویز الہی نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے ایم این اے کو کہا. ان کے ایم این اے نے کیا بولا پرویز الہی کو مجھے کیا پتا. لیکن میں قاسم میرے کے بعد تفصیلی جواب لے کے بعد 2 جملوں میں کیا یہ سسٹم چلا رہا تھا ان کو؟ میرے خیال 1 پیج سے نیوٹریلٹی تک کا جو سفر ہے شاید یہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 لوگ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں. اب ووٹ کو عزت بھی دینی ہے، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بات ٹھیک مان لی جائے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی کل کی تو ساری باتیں صاحب نے ٹھیک مان لی کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتی تھیں. از دیٹ یور انفارمیشن آلسو کہ 10 سے 12 لوگ ان کی سیف کسٹڈی میں ہیں؟ دیکھیں میں انفارمیشن سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اب تو پرویز الہی صاحب نے مان لی ہے. میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی ہمارے دوست ہیں مکسی صاحب، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب کسی کے اوپر بھی سوال اٹھاؤ تو فوراً جمہوریت خطرے میں جاتی ہے. پورے ملک میں جمہوریت خطرے میں. کسی سے سوال پوچھ لو کہ جی یہ آپ انڈکلیئرڈ ہے، فلاں ہے، یہ پیسے کیسے مل گئے، آپ کے اکاؤنٹ سے مل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے تماشا، وہ اپارٹمنٹ کیسے خریدے، سرے میں جمہوریت خطرے میں. کیا جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ پیٹرنائز کرے کرمنلز کو؟ اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، دا اسٹیٹ آف پاکستان. چاہے کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو، اسٹیٹ تو اسٹیٹ ہے نا. جمہوریت ایسے کیسے چلتی ہے؟
یہ جو جمہوریت ہو رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اوپن آپ کے سوال پہ خود ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو 63A کدھر چلا گیا؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری خط لکھتا ہے کہ ہم 63A تم پہ لگا دیں گے. وہ خط ہے، آپ کو چاہیے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہ چل گیا. وہ ٹھیک ہے، لیکن پیسے دے کے لوگوں کو خرید کے اغوا کر کے رکھ لینا، اس میں اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں آ رہی. اور پیسہ کون سا؟ جو میرا آپ کا چرایا ہوا ہے، عوام کا پیسہ چرایا نا، ٹیکس پیئر پیسہ ہے. آپ تو مجھ سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، آدھا پیسہ تو آپ کا چرایا ہوا ہے. جتنا آپ نے 10 سال میں ٹیکس دیا ہے، اتنی مہنگائی کر دی عمران خان نے، جو 3 کروڑ میں ملتا تھا 20 کروڑ میں مل رہا. میرا کہنے کا مطلب ہے، جو آن اے لائٹر نوٹ آج کسی نے بھیجا کہ عمران خان صاحب نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، پہلے 3 کروڑ میں ملتے تھے، 20 کروڑ میں نہیں ملتے. ارشد صاحب کیا بات ہے؟ اگر جمہوریت کی بات کر لیں، جو کہ یہ سارے لوگ بڑے ووٹ کو عزت دیتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ 10 بندے اگر آپ نے سیف کسٹڈی میں ڈال دیے، دس از ڈیموکریسی. آپ اپوزیشن ہی چاہتے نہیں کہ اس ملک میں کوئی اپوزیشن ہو. I mean, I can't imagine کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات ہو رہی ہے. تاریخ اپنے آپ کو مختلف طرح سے دہرا رہی ہوتی ہے. چھانگا مانگا ہمارے پاس ہے، مری ہمارے پاس ہے، سوات کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. میرے خیال جب جاوید اشرف قاضی صاحب DGISI تھے، اس وقت بھی آئی تھنک جنرل وحید کاکڑ صاحب تھے، تو انہوں نے بھی ایک نیوٹرل ہونے کا کہا کہ جی ہم سارے معاملے میں نیوٹرل ہیں. اور اس پر DGISI نے کہا سر ایک پازیٹیو نیوٹرلٹی بھی ہوتی ہے، اور ملک اگر ان حالات میں جا رہا ہو تو جو پازیٹیو نیوٹرلٹی ہوتی ہے وہ پلے میں آتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کا حصہ ہے سارا. So I want to know the definition of positive neutrality. جی I want to know the definition of positive neutrality. پازیٹیو مطلب کہ سائیڈ پہ آ جاؤ تو پازیٹیو نیوٹرلٹی نہیں. پازیٹیو نیوٹرلٹی آپ نے صرف جو ملک ہے پاکستان، جس میں اتنی صلاحیت ہے، جس میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جن کا مستقبل ہے، جو باہر جا کے تو پراسپر کرتے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو 1997 یا 77 والے لوگ تھے، وہی آج سرنیم چینج کر کے انہی کے آگے نیکسٹ جنریشن ہے. جو آپ کا ایک عام بندہ باہر کی بیٹھا ہے، جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جو انٹیلیجنٹ آپ کی لاٹ آ رہی ہے، ٹیلنٹڈ لاٹ آ رہی ہے، ان کا حق نہیں ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں. آپ نے اسی گھن چکر میں رکھنا ہے. ٹائم ہیز کم، اور میرا خیال یہ وہ فائنل ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا جس کے بعد ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں کرپشن آگے چلنی ہے، کرپشن کے ذریعے آپ نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنی ہے، انہی کرپٹ لوگوں کو آپ نے اس ملک کا حکمران رکھنا ہے، اور غلامی کرتے رہنی ہے آپ نے. باقیوں کی گلوبل چینج بھی آ رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آئل کے حوالے سے، چائنیز کرنسی پہ چینج ہو رہا ہے. جو باقی سارا آپ کا گلوبل آرڈر بن رہا ہے، بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. لیکن میرے لیے خطرناک بات، پھر میں جمہوریت کہ 10-12 بندے اگر سیفٹی میں ہیں تو جمہوریت کو پریشان ہونا چاہیے. آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.